7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल कोई किताब है, तो और किसी ने इस बारे में सुन रखा हो, कुछ जानता हो कोई कि इनका ओरिजिन क्या है, ये कहाँ से आई? एक डॉक्टर स्टीवन कवी थे, उनका नाम सुना हो? उन्होंने अपने थीसिस के लिए ये सारी मेहनत की थी और उनके टीचर ने कहा था कि मैं पता चलाना चाहता हूँ कि लोग कामयाब क्यों होते हैं और कई दूसरे लोग कामयाब क्यों नहीं होते। कभी आपने इस बारे में सोचा कि लोग कामयाब क्यों होते हैं और लोग कामयाब क्यों नहीं होते? सर्कमस्टांसेस डिफरेंट है। इज इट अबाउट सर्कमस्टांसेस? वो कह रहे हैं कुछ हालात कुछ ऐसे होते हैं कि लोग कामयाब नहीं होते, या हालात कुछ ऐसे होते हैं कि लोग कामयाब होते हैं। ये तो यानी स्टीवन कवी ने डिस्कवर किया। वैसे आपके ख्याल में डिसिप्लिन, आप कहते हैं कि जो लोग डिसिप्लिन्ड होते हैं वो कामयाब होते हैं और जो डिसिप्लिन्ड नहीं होते वो कामयाब नहीं होते। किस चीज़ पे डिसिप्लिन्ड होना? मसलन लोग बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं जो नशा करते हैं, हर रोज़ करते हैं, सुबह दोपहर शाम करते हैं, तो वो कामयाब होंगे? पहले तो ये देखना पड़ेगा। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर डिज़ायर ज़्यादा होती है, बिल्कुल सही बात है, मुआशरे में देखने में मिलता है कि कुछ लोगों के अंदर बड़ी डिज़ायर होती है और वो आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ कहते हैं नहीं यार ठीक है, बस रोटी चल रही है। देखिए ना, एक ही मार्केट में कुछ लोग होते हैं वो कामयाब दुकानदार होते हैं और कुछ लोग कामयाब नहीं होते। अगर आप जाएंगे ब्रांडथ रोड जाएंगे या अकबरी मंडी जाएंगे, आप बताइए कि अकबरी मंडी में तमाम दुकानदार एक जैसे कामयाब होते हैं? तो अगर आमने सामने दुकान हो, एक जैसी कैटेगरी हो, तो वो दोनों कामयाब होंगे या दोनों नाकाम होंगे? नहीं। क्या मतलब? इसका मतलब है कि एक ही मार्केट में एक साइज़ की दुकानें हों तो ज़रूरी नहीं कि एक जैसी कामयाबी होगी। स्टाइल ऑफ बिजनेस भी हो सकता है कि एक बंदा मुस्कुराता है, दूसरा नहीं मुस्कुराता, उसका स्टाइल ऑफ बिजनेस है। अच्छा, अपनी अपनी किस्मत भी होती है, क्योंकि रिसर्च ने बताया कि किस्मत होती है और किस्मत का नंबर कामयाबी में 26वां है। यानी 30 चीज़ें जो कि कामयाबी के लिए राह हमवार करती हैं, उनमें से जो डिसिप्लिन की बात की ताहा ने, तो डिसिप्लिन दूसरे नंबर पे है, टॉप से दूसरे नंबर पे। और जो किस्मत की बात जो आपने की है, ये बॉटम से 26वें नंबर पे है। और कामयाबी के लिए जो एक और फैक्टर है कि पढ़ा लिखा होना चाहिए बंदे को, वो 30वें नंबर पे है। डिसिप्लिन, तो जब रिस्पॉन्सिबिलिटी हो तो बंदे फिर ज़्यादा पढ़ते हैं या ज़्यादा कामयाब होते हैं। पर कौन से प्रिंसिपल्स? अच्छा, अगर कोई बंदा सोचता है कि मैं कामयाब ही नहीं हो सकता तो फिर फ़र्क पड़ेगा। और अगर कोई बंदा सोचता है कि मैं तो कामयाब ही हो सकता हूँ। जी ताहा, अगर कोई बंदा सोचता है कि मैं कामयाब होऊंगा तो इससे फ़र्क पड़ता है, या दूसरा सोचता है कि नहीं मैं कामयाब नहीं होगा तो इससे फ़र्क पड़ता है? ऐसा सोचने से इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई बंदा घर से निकलता है कि मुझे नौकरी नहीं मिलेगी तो फिर अच्छा, अगर किसी बंदे को ये ख्याल हो कि चूंकि मुझ पर काला जादू हो रहा है तो मैं कामयाब नहीं हो सकता, तो इससे नतीजा क्या निकलेगा? वो कामयाब नहीं होगा। क्यों? यानी उसके ज़हन में है कि मैं कामयाब नहीं होऊंगा और काला जादू हो रहा है मेरे पे, तो फिर कामयाबी का इम्कान नीचे चला जाएगा। उसने अपने आप को। और अगर कोई बंदा कहता है कि जी मैंने तो कामयाब होना है, अगर किसी जगह जॉब होगा तो मुझे ही मिलेगा, तो उससे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, थोड़ा जोश आ जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है। आप में से कितने लोग समझते हैं कि जादू उनके ऊपर हुआ या जादू होता रहता है? जादू सोसाइटी में आम है। आप में से कितने लोग समझते हैं कि हमारी ज़िंदगी लोगों के हाथ में है कि वो हम पर जादू करते हैं कि नहीं करते? आप में से कितने लोगों का ख्याल है कि जादू हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा मसला है कि लोग तमाम जो है वो जादू करना छोड़ दें हम पर, तो फिर हम कामयाब होंगे? आप सब लोगों का ख्याल है कि जादू शादू आपकी ज़िंदगी पे कोई असर नहीं डालता। ऐसा और कोई आप में से जो समझता हो कि जादू हुआ है और मेरी ज़िंदगी जादू की वजह से ख़राब है? कोई आप में से कोई समझता है कि जादू उस पर कभी हुआ और उसकी ज़िंदगी जादू की वजह से ख़राब है? आपने ऐसा नहीं सोचा। आपने नहीं सोचा कि आपकी जो ज़िंदगी में मसले हैं वो जादू की वजह से हैं। आप क्या समझते हैं कि वो मसले मेरी वजह से हैं, अपनी वजह से? आपकी क्या वजह? तो ऐसा नहीं हो सकता कि किसी ने जादू कर दिया हो कि आप नशा करें। अच्छा, आपकी नज़र में दुनिया में कोई बंदा होगा जो जादूगर हो? मुझे कुछ काम है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। होगा? किथे? ये नहीं पता तो फिर ना ही हो, या ना तो पता हो कि जादूगर है कोई, मुझे ज़रूरत है, मुझे काम है उससे, तो अगर आप में से कोई मुझे बताए, जैसे हम पूछते हैं कि अच्छा जी कोई अच्छा जा हकीम दसो, तो या इस तरह की कोई बातें पूछते हैं ना, तो हम पूछते हैं कि कोई अच्छा सा जादूगर बताएं। अगर आप में से किसी को पता हो मुझे काम है, इंडिया में है, तो वो तो बॉर्डर के पार है ना, तो वो फैसल को पता है। एक फैसल को पता है। एक फैसल कह रही है कि आपको पता, कोई किसी को, सैफ आपको पता हो? अच्छा, ये ड्रामों में होता है, हकीकत में नहीं होता।
اور ہیری کوئی پوٹر میں بھی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اس جادوگر کو بھی ولنگ ویز میں رکھ لوں تاکہ وہ مریضوں کو جادو کے زور سے ٹھیک کر دے. ایک کوئی بندہ رکھ لیے جڑا سارے کم کرے. جی نہیں وہ تو ہپنوٹسٹ ہوتے نا, جادوگر تو نہیں ہوتے. کوئی جادوگر نہیں کوئی اچھا مل سکتا. فیصل آباد میں پاک پٹن سے ملتا ہے کتنے کر کے آپ جانتے ہیں کسی جگہ, تو اس بارے میں پھر میرا کرائیں گے رابطہ. اچھا اور کوئی جو جادوگر کسی کو جانتا ہو اور جو آپ جانتے ہیں نا, تو آپ کو پتا ہوگا کہ وہ اس نے کہاں سے سیکھا. یہ نہیں پتا؟ نہیں, ظاہر بات ہے ہم کبھی کسی کے بارے میں جانتے ہیں تو اس کی بیک گراؤنڈ کا بھی پتا ہوتا ہے نا کہ وہ پاک پٹن میں لوکل سیکھا اس نے کہ لاہور آ کے لمس سے سیکھا, لوکل ہی اس نے سیکھا ہے. اور کوئی آپ میں سے کسی کو کسی ایسے جادوگر کا پتا ہو کہ جس کی کوئی بیک گراؤنڈ کا بھی پتا ہو, اس کا تھاٹ ٹھکانا بھی پتا ہو, تو مجھے بتا سکتے. شمس العارف کا کیا مطلب, اس میں کیا ہے؟ نہ ہی پتا ہو نا پھر. اچھا نہیں, پکا پتا جس کو ہو کوئی بیک گراؤنڈ کا, جس کے بارے میں اچھے طریقے سے وہ بتا سکیں آپ کہ وہ وہاں رہتا ہے, اس نے جادو وہاں سے سیکھا, یہ ہوا وہ ہوا, وہ والا بتائیے جیسے کہ پکا پتا ہو. چلیں ہم یوں کر لیتے ہیں, فرض کر لیتے ہیں کہ کوئی جادوگر کہیں ہے. چلیں ہم فرض کر لیتے ہیں کہ پاک پٹن میں ہی ہے. تو مجھے بتائیں کہ اگر کوئی جادوگر پاک پٹن میں ہے, ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ہے, تو مجھے بتائیے کہ اس نے جادو کہاں سے سیکھا ہوگا اندازاً, لوکلی کہاں سے. اگر فرض کریں لاہور میں کسی نے جادوگر بننا ہو تو وہ کہاں رجوع کرے؟ ایسی کوئی اکیڈمی نہیں موجود, کوئی ایسا ٹیوٹر نہیں موجود جو کہ جادو سکھاتا ہو. کوئی سینہ بسینہ ہے, کوئی استادی شاگردی میں سکھاتا ہو اگر اکیڈمی نہ ہو تو. اچھا جو سیکرٹ ہے جو پاک پٹن میں اس وقت کسی بندے کے پاس ہے, جو پیچھے کسی نے اس کو پاس آن کیا ہے, تو جو پیچھے جس نے پاس آن کیا ہے اس کو کس نے پاس آن کیا؟ پاک پٹن کو گڑھ سمجھا جاتا ہے. اچھا پاک پٹن کے کچھ جادوگر آج کل مشکل میں نہیں پھنسے ہوئے ہیں؟ جادوگری کو کیا ہو گیا؟ جادو میں ملاوٹ ہو گئی ہے. آج کل دنیا میں کوئی بھی چیز ہو, کوئی بھی فیلڈ ہو, تو اس کے بیک گراؤنڈ میں لرننگ پلیس کون سی ہوتی ہے؟ تو اگر کوئی بندہ لائر ہے یا آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہے یا ڈاکٹر ہے یا کوئی بھی بندہ آرکیٹیکٹ ہے, تو اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہوگی؟ جی کوئی یونیورسٹی ہوگی, کوئی الما میٹر ہوگی, کوئی کہیں نہ کہیں باقاعدہ ادارہ ہوگا. دنیا میں جو بھی علوم اس وقت ہیں عملی طور پر جو مؤثر ہیں, تو ہر وہ چیز جس کے اندر تھوڑا بہت بھی حقیقت ہے اس کے پیچھے یونیورسٹیز ہوتی ہیں نا. تمام علوم کا جو منبع ہے, چاہے وہ لینگویجز ہوں, چاہے وہ فزکس کیمسٹری بیالوجی ہو, چاہے وہ میتھ اور آئی ٹی ہو, چاہے لا ہو, چاہے آرکیٹیکٹ ہو, تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی یونیورسٹی ہے, کوئی نہ کوئی پیچھے ادارہ ہے. دیکھیں نا دنیا بھر میں جو انگلش ہے, آپ کو پتا ہے اس کا تعلق کس یونیورسٹی سے ہے جو انگلش کے بارے میں فیصلہ کرتی ہے کہ کون سے لفظ کا کیا مطلب ہوگا, گرامر کا کون سا؟ پرنسٹن. آپ کو پتا ہے کہ ایڈکشن کو دنیا میں کہاں ریسرچ کا نشانہ بنایا جاتا ہے؟ منیسوٹا یونیورسٹی. اور دوسرا شہر ہے سالٹ لیک سٹی جہاں ایڈکشن نہیں, سالٹ لیک سٹی یہ یوٹا میں, اور یوٹا یونیورسٹی ہے جہاں ایڈکشن کے اوپر علوم کو پرکھا جاتا. آپ کو پتا ہے بزنس کا گڑھ کون سی یونیورسٹی ہے؟ نہیں, بوسٹن تو اس جگہ کا نام ہے نا, ہارورڈ اور ایم آئی ٹی, ہر جگہ کا کوئی نہ کوئی گڑھ ہے نا. اچھا لا کا بتائیے, لا کہاں دنیا میں کون سی یونیورسٹی ہے جو لا سارے کا سارا وہاں پڑھایا جاتا ہے؟ دیکھ لیں اور سوچ لیں. ہارورڈ میں لا پڑھایا جاتا ہے, اور یو کے میں بہت لوگ پڑھنے جاتے ہیں, بیرسٹر سارے ادھر سے ہی ہوتے ہیں, پاکستان کوئی نہیں. تو آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ تمام جو شعبوں میں مہارت ہے وہ کہیں نہ کہیں یونیورسٹی سے لنک ہوتی ہے. آپ مجھے بتا دیجئے کہ بلیک میجک کون سی یونیورسٹی سے لنکڈ ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ سرے دس دنیا میں کوئی یونیورسٹی میجک پڑھانے کی ذمہ داری نہیں لے رہی. تو کوئی اور سورس جو میجک سکھانے کی ذمہ داری لیتی ہو, نہیں چھپکے کیوں ہوں گے؟ علم ہے, کالا علم یہی کہا جاتا ہے نا. تو جو چیز علم ہوگی تو وہ نہیں, وہ تو فکشنل ہے نا, وہ تو فکشن میں تو آپ کو پتہ لڑائی کی فلمیں بھی بنتی ہے اور رومانس کی فلمیں بھی بنتی ہیں,
انتقام پہ فلمیں بھی بنتی ہیں، لیکن دنیا میں اگر کوئی چیز باقاعدہ علم کے طور پر سیکھی سکھائی جاتی ہے تو اس کا کوئی اسکول کالج یونیورسٹی ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک، تو اگر کوئی بندہ سیکھنا چاہتا ہے تو وہ کوئی انسٹیٹیوشن ہوتا ہے نا جہاں کوئی بندہ سیکھتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو عموماً جادوگر جو لاہور میں ہوتے ہیں بیچارے 42 ڈگری سینٹی گریڈ میں فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے تو وہ لوگوں کو جادو بیچ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کا دل مانتا ہے کہ کوئی اس میں حقیقت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی نا. تو لیکن اگر فرض کریں ہم اپنے دل میں یہ خوف رکھتے ہوں، اپنے دل میں یہ ڈر رکھتے ہوں کہ کوئی ہم پہ جادو کر رہا ہے یا کوئی ہمیں نظر لگا رہا ہے یا کوئی ٹونا کر رہا ہے، کوئی چلا کاٹ رہا ہے ہمارے خلاف، تو کیا نفسیاتی اثر نہیں ہوگا ہم پر؟ پھر نفسیاتی ہی اثر زیادہ ہوتا ہے. ہم مذہبی کنٹروورسی میں ہم نے نہیں پڑھنا، ہم نے اس میں جانا ہی نہیں ادھر. ہم نے آج کی زندگی کے بارے میں بات کرنی ہے کہ آج کی زندگی میں کیا چل رہا ہے. نہیں، وہ تو بتا رہے ہیں نا ایک تاریخی واقعہ، میرے پاس اس کے بارے میں مکمل معلومات ہیں. جو وہ کہہ رہے ہیں یا جو لوگ کہتے ہیں وہ مذہب میں بھی نہیں ہے، لیکن میں اس میں پڑھنا نہیں چاہتا. میں یہ کہتا ہوں کہ آج کی دنیا میں دیکھیں نا، 1000 سال پہلے، 5000 سال پہلے، 10,000 سال پہلے دنیا میں لوگ 10,000 سال پہلے کپڑے نہیں پہنتے تھے. تو یہ بات پکی بات ہے کہ وہ کپڑے نہیں پہنتے تھے، پتوں سے جسم کو ڈھانکتے تھے. پر آج کی دنیا میں تو آپ نے پتے والا بندہ کوئی نہیں نہ دیکھا جو پتے جسم پہ چپکا کے پھر رہا ہو. کئی چیزیں پرانے زمانے کی آج ملتی ہیں، کئی چیزیں نہیں بھی ملتی. آپ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو پہلے مل جاتی تھیں. ابھی تو اگر آپ ٹیپ ریکارڈر پرانی ٹائپ کا کیسٹ والا ڈھونڈنے جائیں تو وہ نہیں آپ کو ملے گا. اگر آپ سی ڈی بازار سے لینے جائیں تو وہ سی ڈی نہیں ملتی. تو وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں ماضی میں پیچھے رہ جاتی ہیں نا. ابھی آپ اگر ایسا ریڈیو ڈھونڈنا چاہیں جس کو سوئی سے چلانا پڑے، سوئی دائیں بائیں ہوتی ہو، تو مل جائے گا. یا اگر آپ بازار سے ایسا ٹی وی خریدنے جائیں کہ جو پیچھے 1.5 فٹ تک آگے ڈوم بنا ہو، جس کا مل جائے گا؟ نہیں ملے گا نا. کم از کم آدھا کمرہ تو گھیرے. ہاں، یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، کہاں ہے وہ پتہ کرنا چاہیے نا کہ اگر دنیا میں جو چیزیں 50 سال پہلے ملتی تھی اب نہیں ملتی، تو جادو بھی اب نہیں ملتا. مشہور موکل کن کے پاس زیادہ تر ماضی قریب میں؟ اسی وجہ سے میں بھی چاہتا ہوں جب ہمارے پاس آبزرویشن ہی نہیں ہے، ایویڈنس ہی نہیں ہے، کوئی ادارہ ہی نہیں ہے جو کہ جادو سکھانے والا ہو، کوئی بندہ ہی نہیں ہے جو جادو کر سکتا ہو. انٹرنیٹ پہ کسی بک کا ریفرنس ہے جو کہ وہ کوئی دے دے گا تو ہم جادو سیکھ لیں گے. دیکھیں، جیسے ابھی آپ نے کہا تھا کہ حضور پاک پہ ہوا تھا جادو، تو یہ نہیں کہیں لکھا ہوا، یہ لکھا ہوا ہے قرآن پاک میں کہ کچھ عورتیں تھیں جو کہ منہ ہی منہ میں کچھ پڑھتی جاتی تھی اور پھونکتی جاتی تھی. اب اس کے علاوہ تو کوئی بات نہیں لکھی ہوئی نا. آگے کیا ہوا، پیچھے کیا ہوا، وہ تو کچھ نہیں بتایا. تو غسل میں رہیں، وضو میں رہیں تو جادو نہیں ہوتا. اصل تو مسئلہ پھر وہیں آ گیا نا کہ آج کے زمانے میں اب 2 ہی باتیں ہیں، یا تو جادو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. لیکن اگر فرض کریں جادو نہیں ہوتا اور آپ سمجھتے ہیں کہ جادو ہوتا ہے تو آپ کو نقصان ہوگا نا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو نقصان ہوگا. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جٹھانی نے آپ پہ جادو کیا ہوا ہے تو آپ کے تعلقات خراب ہی ہوں گے نا اس کے ساتھ، اچھے تو نہیں ہو سکتے نا. لیکن واٹ اف اگر جادو اس نے نہیں کیا تو جو چیزیں بھی ہم سوچ لیتے ہیں ان کا ہماری زندگی پہ اثر ہوتا ہے. اس کو ہم پلیسیبو ایفیکٹ کہتے ہیں، جو کہ پازیٹیو بھی ہوتا ہے اور نیگیٹو بھی ہوتا ہے. تو کیا ہمیں اپنے آپ کو پازیٹیوٹی کا فائدہ دینا چاہیے کہ نہیں؟ کیا ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ ہم محفوظ ہیں، یا ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ ہم محفوظ نہیں ہیں؟ امید رکھنی چاہیے. تو کیا ہمیں گمان رکھنا چاہیے کہ ہم پہ کوئی جادو کرتا ہے، یا ہمیں گمان رکھنا چاہیے کہ ہم پہ کوئی جادو نہیں کرتا؟ یہی سوچنا چاہیے کہ نہیں کرتا. لیکن اگر ہمیں یہ وہم زور پکڑ لے کہ ہم پر کوئی جادو کرتا ہے تو ہماری زندگی کیسی ہوگی؟ لیکن اگر کالی بلی میرے سامنے سے گزرے تو میں سوچوں گا کہ اس بلی دا ان کی بنے گا. یہ پرسوں دیکھا نا، یاد رکھیا تھی ریس کورس پارک میں، تو اس کے بعد کچھ برا تو نہیں، بلی دا پتہ کرو. اب آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ ہمارا جو ذہن ہے اگر وہ منفی سوچتا ہے تو ہم پر اثر ضرور ہوگا. اسی طرح جیسے کل پرسوں میں بات کر رہا تھا کہ اگر آپ کسی دوائی کو جو ڈاکٹر نے لکھی ہے، آپ چلے جاتے ہیں ادھر گوگل پہ جا کے پوچھتے ہیں کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں، تو آپ کا وہ شروع ہو گیا نا کیڑا. آپ نے پوچھا کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں، اس نے کہا کہ جی 10 کروڑ بندے چو ایک بندہ جڑا ہے نا وہ پٹھا ہو جاتا ہے. کہ جس چیز کا بھی آپ کے دل میں خیال
پیدا ہوتا ہے تو وہ یا خیال بڑھتا ہے یا وہ خیال کم ہو جاتا ہے. تو ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے ہماری جو دماغی صحت ہے اس کی اسی میں خیریت ہے کہ ہم اپنے دماغ کو پازیٹیو خیالات کی طرف رکھیں. ہمیں یہ چیز فائدے میں رہے گی کہ ہمیں نہیں ہوگا نقصان. دیکھیں نا، جیسے اگر جنگ ہوتی ہے اور آپ سوچتے ہیں کہ کوئی دشمن آئے گا تو اس کا آ کے میزائل گرے گا، تو آپ یہ بھی سوچتے ہیں کہ وہ آپ کے اوپر ہی آ کے گرے گا میزائل. تو ایسا آپ کیوں سوچتے ہیں کہ وہ آپ کے اوپر ہی گرے گا؟ بہت سارے لوگ سوچیں گے کہ نہیں، ان کے اوپر نہیں گرے گا، کہیں اور جا کے گرے گا. اور بہت سارے لوگ سوچیں گے کہ ان کے اوپر گرے گا. آپ کو کیا سوٹ کرتا ہے؟ آپ کو وہ کرنا ہے جو آپ کو سوٹ کرتا ہے، یا آپ کو وہ کرنا ہے جو کہ آپ کے خلاف جاتا ہے؟ دیکھیں، جو چیز انسان کے دماغ میں ایک نیوکلیس کی طرح پیدا ہو جاتی ہے تو وہ پھلتی پھولتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا اگر انسان کے ذہن میں خیال آ جائے کہ اس کے ہاتھ گندے ہیں تو وہ کہتا ہے میں دھو ہی لیتا ہوں، اور دھونے کے بعد پھر خیال آتا ہے کہ ہاتھ گندے ہیں تو وہ کہتا ہے میں پھر دھو لیتا ہوں. پھر خیال آتا ہے کہ نہیں ابھی بھی صاف نہیں ہوئے تو وہ 2 دفعہ اور دھو لیتا ہے. آخر میں اس کے ہاتھ چھل جاتے ہیں اور جس جگہ اس نے جانا تھا وہاں سے وہ دیر ہو جاتی ہے. تو خیال جو ہے، آپ کو پتہ ہے نا، لوگوں کو آتا ہے کہ گھر کا دروازہ میں نے بند کیا کہ نہیں. کسی کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ اگر میں نے یہ لکیر کے اوپر پاؤں رکھا تو میری زندگی خطرے میں ہوگی، لہٰذا میں بچ بچ کے چلنا شروع ہو جاؤں. تو ہم انسانوں کے اندر یہ اس طرح کے جو خیالات ہیں وہ ہمیں سٹک کر دیتے ہیں نا ایک جگہ. بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایسا سوچتے ہیں کہ اگر انہوں نے یہ نہ کیا تو پھر یہ ہو جائے گا، اگر انہوں نے وہ نہ کیا تو پھر یہ ہو جائے گا. آپ نے کبھی دیکھا آج کل وہ واٹس ایپ پہ بھی آ جاتا ہے کہ یہ جو میسج لکھا ہوا ہے یہ آپ 15 بندوں کو بھیجیں، اگر آپ 15 بندوں کو بھیجیں گے تو آپ کو خوشخبری ملے گی، اور اگر آپ 15 بندوں کو نہیں بھیجیں گے تو آپ کا فٹے منہ. تو پھر کیا کرنا ہوتا ہے؟ 15 بندوں کو بھیجتے رہتے ہیں، اور وہ 15 بندے آپ کو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بیٹے منہ تم نے مجھے بھیج دیا یہ میسج. تو آگے بات چلنا شروع ہو جاتی ہے. اس میں یہ جو چیز ہے نا وہ اصل میں کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ایک فکرہ ہے جسے کہتے ہیں ٹو بی آن دی سیف سائڈ. بندہ کہتے ہیں یار کیا فرق پڑتا ہے، یہ 15 میسج ہی ہے نا، میں بھیج دیتا ہوں. اچھا، کوئی بھی بات جس پہ آگے آخر میں آتا ہے نا ٹو بی آن دی سیف سائڈ، وہ کسی وہم کے لیے ہوتا ہے. اور آپ کو شروع میں وہ زیادہ مشکل نہیں لگتا کہ گھر سے آپ 100 میٹر کے فاصلے پہ گئے ہیں اور آپ کو خیال آتا ہے کہ گھر کا دروازہ میں کہیں کھلا تو نہیں چھوڑایا، اور آپ کہتے ہیں چل 100 میٹر ہی ہے نا، میں واپس جا کے چیک کر لیتا ہوں. اگلے دن آپ 200 میٹر پہ بھی یہ خیال آئے گا تو واپس جائیں گے. اس سے اگلے دن آپ 10 کلومیٹر 50 کلومیٹر پہ بھی جائیں گے تو پھر آپ واپس جائیں گے. کیونکہ کوئی نہ کوئی چیز اگر آپ کے اندر انگزائٹی کی دھمکی دیتی ہے کہ تم یہ نہیں کرو گے تو انگزائٹی ہوگی، اور آپ وہ چیز کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. ایڈکشن بھی ویسی ہی ایک چیز ہے کہ جب آپ کے دل میں خیال آتا ہے کہ نشہ کریں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اگر میں نہیں نشہ کروں گا تو مجھے یہ تکلیفیں ہوں گی. حالانکہ ضروری نہیں کہ وہ ہوں، لیکن ایسے ہی خیال آتا ہے کہ مجھے انگزائٹی ہوگی، پھر خیال آتا ہے کہ مجھے کوئی تکلیف ہو جائے گی بہت زیادہ. بہت سارے لوگ ریہیب میں اس لیے نہیں جاتے کہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ نشہ نہیں ملے گا تو تکلیفیں ہوں گی، تو پتہ نہیں تکلیفیں یہ لوگ دور کر سکیں گے کہ نہیں. تو میں اپنا کنٹرول کسی کے ہاتھ میں کیوں دوں؟ کیونکہ ذہن کمزور ہو جاتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ جو نشہ نہ کرنے سے تکلیفیں ہوتی ہیں وہ آسانی سے ہینڈل ہو جاتی ہیں. کبھی آپ نے دیکھا، یا آپ نے دیکھا کہ بہت تڑپ رہا ہے کوئی؟ بتائیے، کوئی بولے. آپ سب اس پروسیس میں سے گزرے ہیں، کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ نہیں. کیا تکلیف ہوتی ہے بتائیے؟ علاج میں آنے کے بعد کی بات کریں. علاج کے اندر آنے کے بعد کیا فیل نہیں ہوتا ہے، لیکن حوصلہ تو نہیں پڑتا نا. میں نے یہاں تک دیکھا کہ جو مریض بہت خواہش مند ہوتے ہیں علاج کے، وہ بھی کہتے ہیں کہ تک کے بھیج دو. یعنی 11th آور پہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے آپ زبردستی بھیج دیں. یعنی ان کے اندر آخری ہمت نہیں ہوتی کہ وہ چلے جائیں. وہ کہتے کوئی پچھو تکا لا دے ذرا. انسان میں کئی دفعہ ایسی کمزوریاں پائی جاتی ہیں، لیکن ایک پروسیس ہے جسے نیورو پلاسٹیسٹی کا پروسیس کہتے ہیں، جو آپ کے ذہن میں خیالات کا بیج بویا جا سکتا ہے، سافٹ ویئر بنا کے آپ کے ذہن میں ڈالا جا سکتا ہے. آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ IT کے آدمی ہیں تو برین ایک کمپیوٹر ہے تو اس میں خیال ڈالا جا سکتا ہے کیسے؟ دیکھیں نا جی، جتنے بھی سافٹ ویئر ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں؟ جو سافٹ ویئر ہوتے ہیں وہ سٹیپس ہوتے ہیں کہ یہ ہوگا تو پھر یہ ہوگا تو پھر یہ ہوگا تو پھر یہ ہوگا. ایسے ہی ہوتے ہیں نا، تمام سافٹ ویئر ہوتے ہیں پریڈکٹیبل ہوتے ہیں. تو انسان کا جو دماغ ہے وہ کمپیوٹر ہے جس کو دیکھ کے انسانوں نے کمپیوٹر بنائی. تو جیسے انسانوں کے دماغ میں کمپیوٹر جیسی صفات ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی سافٹ ویئر ڈالا جا سکتا ہے. عمر، آپ کچھ بتائیں گے کہ
آپ اس پروسیس میں سے گزر رہے ہیں جس میں کچھ خیالات آپ اپنے ذہن میں بیج کی طرح بو رہے ہیں، تو آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے اس وقت یہ جو پروسیس ہو رہا ہوتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی چیز بار بار اگر آپ کے کانوں کے ذریعے دماغ تک پہنچے یا آنکھوں کے ذریعے دماغ تک پہنچے، بار بار اگر کوئی چیز پہنچے تو وہ اس کا اثر ہوتا ہے؟ کوئی مثال دیکھ کے بتائیں کہ کبھی آپ کوئی گانا سنتے ہو اور وہ اپنے دماغ میں، آپ کے دماغ میں بج رہا ہو، نیڈ انڈیوس کرتے ہیں یا سافٹ ویئر انسٹال کر رہے ہوتے ہیں؟ جو بھی چیزیں آپ کو بتائی جائیں وہ دماغ کے اندر ایبزارب ہوتی ہیں۔ ان میں ہمارے نظریات بھی ہوتے ہیں، بچپن میں جو نظریات والدین ہمیں بتاتے ہیں تو وہ نظریات والدین بار بار بتاتے ہیں تو وہ ہمارے دماغ میں وہ کافی پکے ہو جاتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا؟ اور یہ پروسیس جو ہے، کیا ایڈکشن کے علاج میں کوئی فائدہ دے سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں جو خیالات قدرتی چلتے رہتے ہیں ان کی بجائے کچھ خیالات جو نشے سے نجات کے حوالے سے کارآمد ہو وہ آپ بار بار سنیں تو آپ کے ذہن میں انسٹال ہو جائے؟ وہ جیسے آج کل ٹی وی پہ ایک گانا آتا ہے جو شہزاد رائے کا گانا ہے، کسی نے سنا؟ کیا ہے اس میں؟ مبارک ہو۔ وہ دکھاتے ہیں بار بار کہیں نہ کوئی پیارا سا بچہ پیدا ہوا ہے اور پیچھے سے آواز آتی ہے مبارک ہو۔ یعنی اس نے کہا کہ پاکستان میں ہر سال 60 لاکھ بچے پیدا ہوتے ہیں اور 60 لاکھ دفعہ آواز گونجتی ہے محلے میں مبارک ہو، تو اخیر میں وہ کہتا ہے وقفہ مبارک ہو، اور وہ پاپولیشن کنٹرول کے لیے انہوں نے گانا بنایا ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کا اثر کیا ہوگا؟ جی، لوگ کیا سوچیں گے؟ کون سی چیز؟ وہ اس میں کم از کم 10 دفعہ کی آواز آتی ہے مبارک ہو اور بڑے خوبصورت بچے دکھاتے ہیں، تو کیا سوچیں گے لوگ؟ زیادہ تر تو سوچیں گے کہ آواز آنی چاہیے ہمارے گھر میں بھی مبارک ہو۔ ہاں، وقفہ مبارک ہو تو ایک ہی دفعہ بولا انہوں نے، زیادہ دفعہ انہوں نے بولا مبارک ہو۔ اب یہ بڑا پازیٹیو ورڈ ہے، جیسے مبارک کا لفظ آپ نے زندگی میں بہت سے لوگوں کو کہا ہوگا کہ مبارک ہو، اور جب بھی آپ کسی کو کہتے ہیں مبارک ہو تو وہ خوش ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے خیر مبارک یا کوئی اس طرح۔ تو چند دن سے وہ گانا سن رہا ہوں تو میرا بھی دل چاہتا ہے کہ کوئی آواز آئے مبارک ہو۔ تو ہمارا جو ذہن ہے اگر ہم اس کو ہیلدی خیالات دیں گے تو اس کا اثر ہوگا، یعنی خوشی والی بات، خوشخبری والی بات، کوئی مستقبل کے اچھے ہونے کی بات۔ والدین بعض اوقات سختی کر جاتے ہیں، وہ خوشخبری سنانے کی بجائے یہ کہتے ہیں کہ تمہارا بہت برا حال ہوگا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہونتے سی جیونے ہاں جدو اسی مر گئے تو تہاڈا بڑا پیڑا حال ہونا ہے۔ یہ بات کبھی آپ کو سنی لگتی ہے؟ روز ہی سنتے کیا کہتے ہیں؟ نہیں تھے۔ اچھا، اس کا مطلب کیا ہے والدین جب کہتے ہیں کہ جب تک اسی جیونے ہاں تب تک تو موجہ کرنا ہے، تیرا بڑا برا حال ہونا ہے؟ اس میں کتنے پیغامات ہیں؟ وہ کیا یعنی اصل پیغام دے رہے ہیں کہ تم نکمے آدمی ہو تو ہم نے تمہیں سنبھالا ہوا ہے، چک کے رکھا ہے، تے جے ایسی چلے گئے تے تو پھر مجھے بتائیے کہ اس بات میں کیا وزن ہے کہ آپ کے جانے کے بعد کیا ہوگا؟ مطلب اس بات میں کیا وزن ہے کہ اگر کوئی بندہ سوچتا رہے کہ میرے جانے کے بعد ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، میں ہی سنبھال کے رکھے ہے سارے لوگ؟ نہیں، اس کے فکر جو ہیں تب تک ہیں جب تک کہ وہ ہے، یا جب وہ چلا گیا تو فکر پھر بھی اس نہیں۔ لیکن اپنے بچوں کو یہ کہنا، کیا اس کا مطلب یہی ہے کہ نکمے ہو تم؟ مطلب تو یہی ہے نا، لیکن کہنا چاہیے، یہ پیشن گوئی کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے پیارے کو کہنا چاہیے تو رولیں گا نہیں، یہ خوف ہے، یہ ڈر نہیں ہے۔ خوف وہ چیز ہوتی ہے جو جینون نہیں ہوتی، ڈر وہ چیز ہوتی ہے جو جینون ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ پاؤں میں دیکھیں اور وہاں سانپ ہو، دیکھیں ذرا، نہیں ہے نا؟ لیکن اگر آپ کو یہ خیال ہو کہ یہاں سانپ آ سکتا ہے، چونکہ آپ کو خیال ہے کہ نہیں آ سکتا تو آپ کمفرٹیبل ہے، لیکن اگر آپ کے ذہن میں یہ خیال آنا شروع ہو جائے کہ اے چھڈے ہون گے 5-7 دنوں دے تھلے، کیونکہ کسی زمانے میں ہم ایسے کرتے تھے، آپ کو پتہ ہے؟ اصلی 2005 میں 2006 میں جو لوگ بیٹھے ہوتے تھے تو وہ پاؤں میں دیکھتے تھے تو سانپ چل رہے ہوتے تھے۔ آپ مان سکتے ہیں اس بات؟ ہاں، یہ علاج کا حصہ، وہ خاص سیشنز ہوتے تھے، فیئر اینڈ فوبیا سیشن، اور اس زمانے میں یہ کام مس جہارا کے سپرد تھا، وہ یہ کرتی تھی، تو ان کو زہر تو نکلا ہوتا تھا۔ اگر زہر نہ نکالتے تو پھر تو ڈر تھا، اگر زہر نکال دیا تو پھر خوف ہے۔ فرق آ گیا نا سمجھ میں کہ اگر سانپ کا زہر نکالا ہوا ہے اور وہ آپ کے پاؤں کے پاس پھر رہا ہے ایسے، اور آپ باتیں سن رہے ہیں اسٹیج سے، اور وہ پاؤں پہ کھجلی کرتا ہوا ادھر جا رہا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کا زہر نکلا ہوا ہے، تو مس جہارا کو کہیے گا کہ کبھی تجربہ کر کے دیکھیں آپ کے ساتھ۔ ویسے کیا ہو اگر آپ اچانک نیچے سے دیکھیں تو سانپ گھوم رہے ہو؟ جی،
اور اگر آپ کو پہلے بتا دیا جائے کہ نہیں ان کا زہر نکالا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو دماغ ہے وہ فیئر اور فوبیا دونوں چیزوں سے ایک جیسا متاثر ہوتا ہے. یعنی اصلی ڈر اور جعلی ڈر ہمارے دماغ پہ ایک جیسا اثر ڈالتے ہیں. جادو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جب ہم سوچتے ہیں تو اس کا اثر اصلی ہوتا ہے. اب دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے فائدے میں کیا سوچنا ہے. کیا آپ کے فائدے میں یہ سوچنا ہے کہ کوئی جادو نہیں ہوتا، سائنس نے کہہ دیا ہے کوئی جادو نہیں ہوتا، تو فرق ہو گئے. کیونکہ آپ کو سائنس پہ کچھ نہ کچھ تو اعتبار ہوگا آفٹر یوزنگ اسمارٹ فون، اے سی، مصنوعی لائٹس، جہازوں کا سفر، ایئر کنڈیشننگ، گاڑیوں کا سفر، مائکرو ویو کا استعمال، یہ ساری چیزیں پریڈکٹیبل رزلٹ دیتی ہیں. تو سائنس پہ تھوڑا بہت تو اعتماد ہو جانا چاہیے نا. اور خاص طور پر اگر آپ کے فائدے میں بھی ہو، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فائدے میں ہو. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہاں سیٹوں کے آگے پیچھے سانپ گھوم رہے ہوں اور ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں تو ادھر جا رہا ہے کالا ناگ، ادھر سے آ رہا ہے، اور آپ نہیں ڈرتے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ایسا ہوتا تھا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ لوگ اطمینان سے بیٹھ کے بات سن رہے ہیں، بلکہ کوئی خاتون نیچے سے پکڑ کے بڑے دن سے ہار کوئی نہیں پہنا ایسے کر لیتی ہے. تو کیا ہوگا؟ آپ بتائیں گے کیا ہوگا؟ کیونکہ ایسا ہوتا تھا. یوٹیوب پہ وہ فلمیں موجود ہیں. تو مجھے بتائیے کہ اگر آپ کو پتا ہو کہ زہر نکلا ہوا ہے اور وہ گھوم رہے ہیں اور ان کا کوئی اثر نہیں ہے، اور آپ کمفرٹیبلی مسکرا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ان کو اگنور کر رہے ہیں، تو آپ کی زندگی میں کیا فرق آئے گا؟ آپ کی زندگی میں فوبیا نہیں ہوں گے، آپ کو خوف اور ڈر کا پکا پتہ چل جائے گا. پھر آپ کو پتا ہوگا کہ نشہ کرنے میں ڈر ہے اور نشہ چھوڑنے میں خوف ہے. یہی ہے نا آپ کی زندگی میں مسئلہ، کہ نشہ کرنے میں جو ہے آپ کو کیا چیز سمجھنی ہوتی ہے کہ نشہ کرنے میں ڈر ہے، یعنی اصلی تباہی ہے، اور نشہ چھوڑنے میں ایسے ہی وہم ہے کہ اے ہو جائے گا، او ہو جائے گا، انج ہو جائے گا، اونج ہو جائے گا. اسی طرح کا آپ کو پتا ہے کہ ایک ڈر یہ بھی ہوتا ہے کہ اچھا انسان بننے میں گھاٹا ہے. آپ کو پتا ہے دنیا زیادہ تر کیا سمجھتی ہے؟ دنیا سمجھتی ہے کہ اگر ہم نیک ہوں گے تو پھر ہم بہت زیادہ مشکلات میں ہوں گے، پھر جو ہے ہم بھوکے مریں گے، پھر ہمیں کوئی سہولت نہیں ہوگی، اور پھر ہم ترسیں گے چیزوں کو. یہ ایک وہم کی بات ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے بلیفز کے بارے میں ہیں جن کو ہمیں ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے ہمیں ڈر اور خوف کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے کہ ڈر کیا ہوتا ہے اور خوف کیا ہوتا ہے. اگر کوئی سانپ یہاں ہو جس میں زہر بھی موجود ہے تو مجھے اس سے ڈرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی سانپ یہاں ویڈیو کی شکل میں چل رہا ہے اور اس میں زہر موجود ہے تو مجھے ڈرنے کی ضرورت ہے. تو جو کلیئرٹی آف مائنڈ ہے یہ ہم سب کے لیے کارآمد ہے کہ ہمیں پکا پتا ہو. کلیئرٹی آف مائنڈ، آپ کو پتا ہے کہ اب دنیا میں کلیئرٹی آف مائنڈ جو ہے اس کے اوپر بہت غور کیا جا رہا ہے. 2 دن پہلے ایران میں بہت سارے لوگ بیٹھے تھے جو یہ بیٹھ کے کلیئرٹی آف مائنڈ پیدا کر رہے تھے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ سیز فائر کی تاریخ کو آگے بڑھائے گا کہ نہیں. اس دن آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کیونکہ صبح 4:50 پہ پچھلے سیز فائر کی ڈیڈ لائن ختم ہو رہی تھی. تو ایران میں کوئی 2 درجن بندے بیٹھ کے یہ سوچ رہے تھے کہ 4:50 پہ ایکسٹینشن ہوگی کہ نہیں. تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ رات 1 بجے وہ کیا سوچ رہے تھے کہ امریکہ کیا کرے گا؟ کلیئرٹی آف مائنڈ لانے کی کوشش کر رہے تھے. اور یہ سارے بندے جو تھے یہ سائنسدان تھے، یہ سارے بندے وہ جو تھے وہ ایویڈنس بیسڈ چیزوں پہ بات کرتے تھے اور وہ بحث کر رہے تھے. اور انہوں نے 1 بجنے میں 2 منٹ پہ یہ فیصلہ سنا دیا، کیا بولا؟ کہ وہ ڈیٹ ایکسٹینڈ کریں گے. کیونکہ وہ سائنسدان تھے، ان کی سوچ کلیئر تھی، وہ خوف اور ڈر میں فرق سمجھتے تھے، وہ کیلکولیٹ کر رہے تھے پچھلے کئی گھنٹوں سے. اور جب انہوں نے یہ کہا کہ حملہ نہیں کریں گے، وہ یہ بات وہاں سے لیک ہو کے امریکہ چلی گئی، تو امریکہ والوں نے کیا کیا؟ نہیں، انہوں نے ایکسٹینڈ کر دیا. کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ وہاں سوچ یہ پائی جاتی ہے کہ یہ ایکسٹینڈ ہوگا، تو انہوں نے ایکسٹینڈ کر دیا. اگر وہاں سے یہ خبر باہر آتی کہ امریکہ حملہ کرے گا صبح 4:50 پہ اور یہ خبر لیک ہو کے امریکہ جاتی، تو امریکہ کیا کرتا؟ کیا سیز فائر ایکسٹینڈ کرتا؟ نہیں کرتا نا. کیوں نہیں کرتا؟ کہ وہ ڈر رہے ہیں تو وہ ایک آدھ دھمکی اس وقت بھی ایشو کر دیتے، 2 دھمکیاں 2 بجے ایشو کر دیتے، 1 دھمکی 3 بجے ایشو کرتے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ڈر اور خوف کے بارے میں جاننا آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے کہ آپ ڈر رہے ہیں یا آپ خوف زدہ ہیں. ڈر کا مطلب ہے کہ سچ مچ خطرہ ہے،
خوف کا مطلب ہے کہ آپ ایسا سمجھ رہے ہیں، پر دونوں چیزوں کا جو امپیکٹ ہے وہ سیم ہے. آپ اپنی زندگی اس ایک نقطے پہ بنا سکتے ہیں یا خراب کر سکتے ہیں. آپ کو ہمیشہ فرق رکھنا ہے کہ ڈر جو ہے اس کو سنجیدہ لینا ہے اور خوف جو ہے اس کو ڈسمس کرنا ہے. یہ آپ نے سیکھنا ہے. اتنی سی صرف